Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our fourth lecture and I will keep it very simple and precise ताकि आपको समझ आ सके. कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. एक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो साउंड का है. आई अंडरस्टैंड. मैंने कहा था कि आप हेडफोन्स यूज़ करें और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ लिमिटेशंस हैं हमारी भी कुछ. ज़ाहिर सी बात है, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन आईटी एंड कंप्यूटर साइंसेस. हमें सिर्फ क्लासेस चलानी होती हैं और आपको भी किसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके लर्निंग के लिए इस्तेमाल करना है ताकि लर्निंग हो सके, मैसेज कम्युनिकेट हो सके. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमला डेपुटेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स. आई हैव कंबाइंड देम बिकॉज जो टॉपिक्स बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा बन रहे थे और हम इस ऑनलाइन क्लासेस के सेशंस में आई स्पोक टू माई एचओडी. उन्होंने कहा है कि आपके इस सेमेस्टर में 20 लेक्चर्स होंगे आपके ऑनलाइन सेशंस. आई डोंट नो कि असेसमेंट कैसे होगी, एग्ज़ाम कैसे होंगे. तो आगे चल के देखते हैं कि एचएससी क्या क्राइटेरिया रखती है आप लोगों के लिए. ये क्लासेस चलती हैं भी या नहीं चलते. इट हैज़ टू बी डिसाइडेड. इट्स वेरी अनसर्टेन राइट नाउ. रिफ्लेक्शन पेपर्स के बारे में मुझे बात करनी है. रिफ्लेक्शन पेपर्स में मैंने आपको रीडिंग्स दी थी. सिर्फ एक स्टूडेंट थे वकार अहमद जिसका हमने रिफ्लेक्शन शेयर किया था ग्रुप में. उसने बहुत अच्छा लिखा था, डिटेल्ड एनालिसिस था और उसने एक बहुत एफर्ट भी की थी अपनी तरफ से. उसमें फैक्ट्स भी थे, एनालिसिस भी था और उसकी ड्राफ्टिंग भी काफ़ी बेहतर थी. बाकी जितने भी मुझे रिफ्लेक्शंस मिले हैं वो इंटरनेट से कॉपी किए गए हैं या तो फिर पीपीटी आपने फॉलो की है. पीपीटी डिफरेंट थी. पीपीटी आपको उस इवेंट के बारे में बताएगी, लेकिन जो रीडिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की थी वो आपके साथ ओरिजिन बताएगी, उस इवेंट की डिटेल, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, कौन सी पॉलिटिक्स चल रही थी, कौन से स्टेक होल्डर्स, प्रेशर ग्रुप्स इन्वॉल्व थे और क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, उसके बारे में आपको बताता. आप लोग आईआर के स्टूडेंट हो और फिज़िक्स के स्टूडेंट हो तो पाकिस्तान स्टडीज़ को समझने के लिए या पॉलिटिक्स को समझने के लिए, सोशल साइंसेस को समझने के लिए आपको डिटेल रीडिंग करने की ज़रूरत थी. लेकिन उसका रिस्पांस मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग आया. तो आई डोंट बिलीव इन प्रेशराइजिंग स्टूडेंट्स. आई डोंट बिलीव इन टॉर्चरिंग देम और गिविंग देम स्ट्रेस. तो मैं समझता हूँ कि लर्निंग को एक फ़न तरीके से सीखना चाहिए. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखें. अगर आप सीखना नहीं चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे. मैं तो अपना लेक्चर डिलीवर करके चला जाऊँगा. सब्जेक्ट भी किसी तरीके से हो जाएगा, ये सेमेस्टर भी गुजर जाएगा, लेकिन आपके पास सीखने का जो मौका है वो आप हमेशा के लिए गवा देंगे. तो रिफ्लेक्शन पेपर्स को हमने सस्पेंड कर दिया है. इस आइडिया को जब तक यूनानिमस डिसीजन नहीं हो जाता, जब तक आप सब लोग एग्री नहीं कर लेते कि हमें लिखना चाहिए तो लिखेंगे. अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम नहीं लिखेंगे. आई एम पर्सनली वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन. आई डोंट लाइक टू फोर्स पीपल. So let's start with today's topic. Let's start with Simla Deputation. 1905 में हमने देखा कि बंगाल की डिवीज़न हुई थी. लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैं बंगाल को मैनेज नहीं कर सकता, बहुत बड़ा प्रोविंस है. उसने 42 मिलियन जो हिंदूज़ थे उनको अलग किया और 9 मिलियन मुसलमानों को अलग किया. उससे मसाइल पैदा हुए और ये बात हिंदुओं को पसंद नहीं आई, जिसके बाद एजिटेशन शुरू हो गई और बहुत बड़ी गंदी गलीज सियासत हिंदुओं ने शुरू की. मज़हब की सियासत, मज़हब कार्ड, रिलीजियस कार्ड खेला गया और कहा गया कि ये हिंदू माता जो है, ये देश जो है हमारा हिंदुस्तान, ये एक होली काव की तरह है, इसको हम डिवाइड होने नहीं देंगे. और बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गई. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए. ट्रेडर्स ने बायकॉट कर दिया, मैन्युफैक्चरर्स ने बायकॉट कर दिया. तो इस पूरे इवेंट्स के बाद मुसलमानों को एहसास होना शुरू हो गया कि अब हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बहुत कम हो रहा है. हम अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने मैसेजेस को क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा और उसके लिए लॉबिंग करनी होगी. उसके लिए डेलीगेशंस जाएंगे जो ब्रिटिशर्स को कन्विंस करेंगे. और ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका था मुसलमानों के लिए, क्योंकि ताल्लुकात जो थे कांग्रेस के और ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे. तो एक डेपुटेशन बना और ये द हिंदू एजिटेशन ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन एजिटेशन हैज़ कन्विंस मुस्लिम्स दैट फ्यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग जस्टिस एंड फेयर प्ले फ्रॉम हिंदू मेजॉरिटी. देयरफॉर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दिस क्रिटिकल मोमेंट मोहसिन मलिक आए और उन्होंने कुछ लीडर्स के साथ एक
ملاقات رکھی وائسرائے کے ساتھ اور منٹو کے ساتھ 1906 میں، اور وہ ڈیلیگیشن گیا اور انہوں نے کچھ ڈیمانڈس پٹ فارورڈ کی. یہ پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈیلیگیشنس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، آپ اپنی بات منواتے کس طرح سے ہیں، آپ پرسویشن پاور کتنا ہے آپ کے پاس، کنونسنگ پاور کتنا ہے آپ کے پاس. یہ لیڈرشپ جو بڑے بڑے لیڈرس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت بڑا اسکل ہوتا ہے. مسلمانوں کے ڈیلیگیشن کے پاس بھی یہ کہتی یہ ڈیمانڈس جو تھیں سب سے فنڈامنٹل بنیاد. ایک پہلے جو الیکشنس ہوتے تھے وہ کمبائنڈ الیکشنس ہوتے تھے. جیسے اگر ہندو ایک الیکشن ایک جگہ سے الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کو ہندو مسلمان بھی ووٹ دیتے تھے اور ہندوز بھی ووٹ دیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، میجورٹی ہندوز کی تھی، پاپولیشن زیادہ ہندوز کی تھی، تو مسلمان وہ الیکشن ہار جایا کرتے تھے. مسلمانوں نے پہلے کہا کہ ہمیں سپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے لیے الگ لیڈر ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے الگ لیڈر ہونا چاہیے. پھر آپس میں الیکشن لڑ لیا جائے، ہندوز آپس میں الیکشن لڑیں اور مسلمان آپس میں الیکشن لڑیں، تاکہ ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر طریقے سے سامنے آئے. اور ہم کیونکہ اب مائنورٹی ہو، مائنورٹی کے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کوئی فارمولا سمجھ نہیں آیا مسلمانوں کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ضرورت ہے اور وی وانٹ ٹو ہیو سیپریٹ مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے. پہلی ڈیمانڈ تو یہ کی. دوسری ڈیمانڈ یہ کی کہ مسلمانوں کو ویٹیج دیا جائے سینٹرل لیجسلیچر میں. ایک سینٹرل لیجسلیچر تھا، ایک پروویژنل لیجسلیچر تھا. جیسے آپ آج کی سیاست میں دیکھتے ہیں آپ کے پاس نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اور پروویژنل اسمبلی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں سینٹرل لیجسلیچر ہوتا تھا پورے ہندوستان کا، جس میں کچھ کانگریس کے لوگ تھے، کچھ ہندوز تھے، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بہت کم تھی. تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ ان کا ویٹیج جو ہے وہ بڑھایا جائے اور ان کو دیا جائے، ان کو حصہ دیا جائے سینٹرل لیجسلیچر میں. اور انہوں نے کہا کہ دوز پروونس ویئر مسلمس آر ان مائنورٹی، جہاں پر میجورٹی ہے وہاں پر تو مسلمانوں کا وہاں پر ہونا ہی چاہیے، لیکن مسلمان جہاں پر مائنورٹی میں ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کو ویٹیج دیا جانا چاہیے اور ریپرزنٹیشن دینی چاہیے سینٹرل لیجسلیچر میں. So the number of seats for the Muslims would be proportionally greater than the percentage of the Muslims in the population concerned. In the provinces where Muslims were in majority, they would obtain less seats than their. تو اس کا فارمولا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جہاں پر مائنورٹی میں ہوں گے، کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا، مسلمان مائنورٹی میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر ہم مائنورٹی میں ہوں گے تو وہاں پر ہمیں سیٹس زیادہ دے دی جائے، اور جہاں پر ہم میجورٹی میں ہوں گے وہاں پر ہمیں سیٹس کم دے دی جائیں. بھلے اب ہندوز کو وہاں پر سیٹس دے دیں جہاں پر مسلم میجورٹی ایریاز ہیں. تو اس سے ایڈوانٹیج ہو رہا تھا مسلمانوں کو، کیونکہ وہ مائنورٹی میں تھے تو ان کی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ زیادہ بڑھ رہی تھی. تو یہ ایک فارمولا دیا گیا تھا کہ ہمیں ویٹیج دینے کے لیے الیکٹڈ باڈیز میں، تاکہ ریپرزنٹیشن ہو سکے. ریپرزنٹیشن کیوں ضروری ہے سیاست میں؟ آپ کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی ہونا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو آپ کو ریپرزینٹ کرنے والا، آپ کے لیگل رائٹس لڑنے کے لیے، آپ کے فنڈامنٹل جو پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کی ایک پولیٹیکل باڈی ہونی چاہیے ہر فورم پہ. تو آپ کی یونیورسٹیز میں، یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرس ہوتے ہیں ان کے سینڈیکیٹس ہوتے ہیں، وہ اس میں بھی ریفارمس کی ضرورت ہوتی تھی. اس میں ایک ہمارے پاس بہت زیادہ یہ جو مسلم ڈیلیگیشن، یہ جو مسلم پولیٹکس ہے پوری کی پوری، یہ علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس جو تھے، محمدین اسٹوڈنٹس جو ایک جنریشن تیار کی تھی سر سید احمد خان نے، وہ ایک وائبرنٹ پولیٹکس چاہتے تھے اور وہ وائبرنٹ پولیٹکس وہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک شعور رکھتے تھے. وہ جو گلوبل پولیٹکس کو دیکھ رہے تھے، ڈومیسٹک پولیٹکس کو دیکھ رہے تھے اور ایکٹیولی پولیٹکس میں انوالو تھے، تو وہ یہ سارے ڈیمانڈس رکھ رہے تھے اور یہ سارا پولیٹکس جو تھی ان کے پریشر پہ ہو رہی تھی. تیسری یہ سروسز اینڈ کاؤنسلس، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے سروسز اینڈ کاؤنسلس میں، تاکہ ہماری نمائندگی بہتر ہو. کیونکہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ ہماری خود مختار ایک ساورن حکومت ہو، سیلف گورنمنٹ ہماری آئے. جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی اور رول کرے، ہم اپنے بلبوتے پہ خود سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے لیڈرشپ جو ہو وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہو، جو ہمارے سینٹیمنٹس کو سمجھتی ہو اور اس طرح سے رسپونڈ کرے کہ وہ ہمارے جسم کا، ہمارے وجود کا حصہ ہو. اٹس ہمیں فیل ہونا چاہیے. ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہو وہ آپ میں سے ہونا چاہیے. تو ہندوز پر وہ ٹرسٹ کرتے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں فل ریپرزنٹیشن چاہیے سروسز میں اور کاؤنسلس میں. ریپرزنٹیشن ان یونیورسٹی سینیٹ اینڈ سینڈیکیٹس. ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سینڈیکیٹ ہوتا ہے. سینڈیکیٹ میں وی سی وائس چانسلرس کی کچھ ٹیمز کے ممبرس ہوتے ہیں جو کروشل ڈیسیجنس لے رہے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو معاملات میں، فائنینشیل معاملات میں. جیسے آپ کی شارتی یونیورسٹیز میں بھی ایک سینڈیکیٹ ہے.
تو جو بھی سنڈیکیٹس کے سامنے ریکمنڈیشنس رکھی جاتی ہیں امپلائیز کی طرف سے، تو امپلائیز ایک پریشر گروپ بنا لیتے ہیں، امپلائیز اپنے جو ڈیمانڈس ہیں وہ منوانا چاہتے ہیں، پھر وہ بہت بڑی انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے. تو جتنی بھی یونیورسٹیز کی ہندوستان کی، مسلمانوں نے کہا، ڈیلیگیشن یہ گئے تھے جو ان کے لارڈ منٹو سے ملنے والے، ان سے مل کر کہا گیا کہ ہمیں یونیورسٹی سینڈیکیٹس اور سینڈیکیٹس میں ریپرزنٹیشن دی جائے تاکہ ہم مسلمان اسٹوڈنٹس کے مسئلے حل کر سکیں. ایڈ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف مسلم یونیورسٹی، اور ہمیں ایک فائنینشیل ایڈ دی جائے تاکہ ہم مسلم یونیورسٹی بنا سکیں. علی گڑھ یونیورسٹی جو تھی وہ شاید بعد میں بنی تھی، علی گڑھ محمدین کالج تھا، اس کی آپ کو ہسٹری پڑھنی پڑے گی کہ کس طرح سے یہ ایولیوشن آئی اور کس طرح سے یونیورسٹی میں ٹرانسفارم ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈ بھی چاہیے کہ مسلمان یونیورسٹی بنا سکیں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس خود تعلیم حاصل کر سکیں، ہم ایک جنریشن کلٹیویٹ کر سکیں، ہم ان کو فیوچر کے لیے تیار کر سکیں. ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ایجوکیشن کو پروموشن کے لیے، ایجوکیشن دینے کے لیے، ویسٹرن اسٹائل کے ایجوکیشن، جو انگلش بولنے والی جیسے سرکاری بابو ہوتے تھے اس زمانے کے، ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے، ہندوستانیوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بہت ضروری تھی، اور اس کی ڈیمانڈ مسلمانوں نے لارڈ منٹو سے کی کہ ہمیں ایک اسٹیبلشمنٹ آف یونیورسٹیز کے لیے فائنینشیل ایڈ دی جائے. Viceroy didn't promise anything substantial to the deputation for the fear of offending the other communities. وائسرائے نے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا اور اس نے کوئی بھی یہ یقین دہانی نہیں کرائی کہ ہم جو ہے آپ کے مطالبات منظور کر دیں گے، کیونکہ وہ ہندوؤں کو افینڈ، ادر کمیونٹیز کا مطلب ہے ظاہر سی بات ہے ہندوز سے، کانگریس کو یا ہندوز کو وہ افینڈ نہیں کرنا چاہتے، افینڈ مطلب ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو غصہ نہیں دلانا چاہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کی سائڈ لے رہے ہو. بٹ ہی assured that Muslims that their political rights and interests in the community will be safeguarded by the administrative reorganization. لیکن اس نے یہ یقین دہانی ضرور کرائی کہ آپ کے جو سیاسی رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس ہیں اور انٹرسٹ ہیں، ان کو ایڈمنسٹریٹو ری آرگنائزیشن کے ذریعے ہم کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال کے برٹشرس اس کو مسلمانوں کو کمپنسیشن دی جائے گی اور ایڈوانٹیج دیا جائے گا. جہاں جہاں پر ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے وہاں پر ریپرزنٹیشن ملے گی. یہ سیپریٹ الیکٹوریٹس کا بہت بڑا مسئلہ تھا، اور آپ دیکھیں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو جب آگے ہم دیکھیں گے لکھنؤ پیکٹ میں کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس کس طرح مسلمانوں کو ایڈوانٹیج دیتا ہے، تو اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر ایک کانفیڈنس آیا تھا، اور اس کے بعد سے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ سے حکومت بنانے کا مطالبہ کیا تھا، الگ سے وطن حاصل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. Both the demands by the Muslims and the sympathetic attitude shown to them the Viceroy, the most deep and profound aspect of the Simla deputation. اس ڈیپوٹیشن کے بعد جو ریلیشن شپ جو تھا وہ ایک کانفیڈنس آ گیا تھا مسلم لیگ اور برٹشرس کے بیچ میں. وائسرا نے جس طریقے سے یقین دہانی کرائی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے سملا ڈیپوٹیشن کا. دا ڈیمانڈ فار دا سیپریٹ الیکٹوریٹ پروو دیٹ مسلم کنسیڈر دیم سیلز اے سیپریٹ نیشن. مسلمانوں کا بنیادی جو ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی، اس کے بعد یہ ثابت ہو جاتا تھا، اگر وہ مطالبہ مان لیا جاتا اس کے بعد یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ ہم تو ایک الگ قومیت ہیں، ہماری آئیڈینٹی الگ ہے. ٹو نیشن تھیوری میں کہا بتایا گیا ہے کہ مسلمان اور ہندوز ایک الگ قومیتیں ہیں، ان کی اکنامکس الگ ہے، ان کی سوسائٹی الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا لائف اسٹائل الگ ہے. تو ایک بار اگر یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ اگر قبول ہو جاتی تو مسلمان یہ کہہ دیتے کہ آپ نے اس ڈیمانڈ کو مان لیا ہے، آپ نے یہ مان لیا ہے کہ مسلمان ایک الگ قومیت ہیں، ان کی آئیڈینٹی الگ ہے، ان کی شناخت الگ ہے. تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ the doors of cooperation with Hindus was closed forever by demanding separate identity as a nation. جیسے ہی اگر آپ کے پاس سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ منظور ہو جاتا تو پھر آپ کو ہندوز کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے، اس کے بعد آپ ہندوؤں کے ساتھ پولیٹیکلی کمپیٹ کر سکتے تھے کسی بھی سطح پہ، کسی بھی لیول پہ، کسی بھی فورم پہ. آپ کے پاس اتنے ہی ریپرزینٹیو رائٹس آ جائیں، آپ کے پاس اتنے ہی پولیٹیکل رائٹس آ جائیں، تو پھر آپ اپنے لیے نئی قسم کی سیاست کر سکتے تھے، اور سیاست جو تھی وہ ایوالو اس طریقے سے ہو رہی تھی. اب دوسرا ٹاپک جو ہے اس کا وہ ہے فاؤنڈنگ آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کس طرح بنی؟ یہ کچھ بڑے بڑے لوگ تھے جن کا بہت بڑا کردار تھا. وقار الملک کا، سلیم اللہ کا، نواب آف ڈھاکہ جو تھے، اینڈ مووڈ اے ریزولوشن فار اسٹیبلشنگ اے مسلم آرگنائزیشن ٹو بی کالڈ آل انڈیا مسلم لیگ. محمد علی جوہر، حکیم علی خان، مولانا محمد ظفر علی خان سپورٹڈ دا ریزولوشن. انہوں نے قرارداد کو جو ہے منظور کیا. اور آبجیکٹیوز کیا تھے؟
مسلم لیگ 1906 میں بن گئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ جوائن کی تھی 1913 میں. یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں. 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. 1885 میں کانگریس بنایا گیا. 1905 میں بنگال کی ڈویژن ہوئی. بنگال کی ڈویژن رول بیک کب ہوئی؟ 1911 میں. 1906 میں مسلم لیگ بنائی گئی. 1913 میں قائد اعظم نے جوائن کیا. 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا. یہ آپ کو جو ڈیٹس ہیں یہ یاد کرنی پڑیں گی. تو پہلا آبجیکٹو جو مسلم لیگ تھا وہ یہ تھا کہ ٹو پروموٹ امانگ دا مسلمس آف انڈیا فیلنگس آف لائلٹی ٹو دا برٹش، کہ ہم ایک تاثر تھا مسلمانوں کے بیچ میں، برٹشرز کے درمیان مسلمانوں کے بارے میں، کہ جو رائٹس کرائے تھے 1857 کے جو سپوائے مومنٹ تھی، جو وار آف بیوٹری تھی، وہ مسلمانوں کے کہنے پر ہوئی تھی اور مسلمانوں پر الزام آیا تھا اس چیز کا. اس کے بعد انگریز کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. تو انہوں نے پہلا یہ کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمارے بیچ میں جو مسکنسیپشنس ہیں، آپ جو ہمارے بارے میں سوچتے ہو، غلط سوچتے ہو کہ ہم آپ کے دشمن ہیں یا ہم آپ کے ساتھ بغاوت کریں گے یا ہم آپ کے خلاف سازش کریں گے، اس فیلنگس کو ختم کرنا ہے اور یہ لائلٹی دکھانا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم بھی آپ کے اتنے ہی لائل ہیں جتنا آپ کی کانگریس لائل ہے. جتنا آپ نے کانگریس کو نوازا ہے آپ ہمیں بھی اتنا ہی نوازیے اور ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں جس طرح سے آپ چاہیں گے. لیکن انگریز کا کیا کرتا تھا؟ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیٹکس کرتا تھا. کبھی وہ کانگریس کی سائڈ لے لیتا، کبھی مسلمانوں کی سائڈ لے لیتا، اور اس طریقے سے وہ آپس میں لڑواتا. اور اس نے کوشش کی کہ اگر یہ یونائٹ ہو گئے آپس میں، حالانکہ برٹش آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ کانگریس کے اور مسلم لیگ کے تعلقات آپس میں بہتر ہو گئے تھے، وہ کام کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جیسے ہی نہرو رپورٹ آئی بعد میں آگے چل کے، نہرو رپورٹ کا جب رسپانس قائد اعظم نے 14 پوائنٹس کے ذریعے دیا تھا، تو نہرو رپورٹ کے آنے کے بعد قائد اعظم کا کانفیڈنس جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا کانگریس سے. تو اس طریقے سے تعلقات جو تھے وہ ایوالو ہوتے تھے. تو پہلا ٹاپک پوائنٹ کیا تھا کہ ہم وفاداری دکھانا چاہتے ہیں آپ کو، اسی لیے ہم نے یہ باڈی بنائی ہے اور ہم آپ کے وفادار بن کر رہیں گے. ٹو پروٹیکٹ دا ایڈوانس اینڈ پولیٹیکل رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف مسلمس آف انڈیا اینڈ ریسپیکٹفلی ریپرزینٹ دا نیڈس اینڈ ایسپریشنس ٹو گورنمنٹ. ریپرزنٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ تھا، مسلمانوں کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو سیاسی جو آپ کے رائٹس ہیں، سیاسی ان کو انٹرسٹ اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک باڈی چاہیے تھی، پولیٹیکل باڈی چاہیے تھی جو عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اپنی ضروریات اور اپنی نیڈس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکے کہ ہماری یہ ڈیمانڈس ہیں، ہمارے یہ مسئلے ہیں، ان کو مسئلوں کو حل کیا جائے کنسلٹیشن کے ساتھ، ڈیلیگیشن کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری تھا. اسی لیے مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں ایک باڈی کی ضرورت ہے اور وہ باڈی آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی. ٹو پریونٹ دا رائز among the Muslims of India and any feelings of hostility towards other communities without prejudice and other objects of the league. تو جو مسلمان دوسرے مسلمان تھے، جو مسلمانوں جو دوسرے حصوں میں رہتے تھے انڈیا کے، وہ جو تھے دوسری کمیونٹیز کی طرف ہاسٹیلٹی جو تھی ان کی، وہ نفرت، جیسے آپس میں جیسے کانگریس کی بھڑکا رہا تھا کمیونل رائٹس کو، وہ ہوا دے رہا تھا اپنی سیاست کو، مذہبی سیاست کو، اپنی کنزرویٹو ہندوز کی جو پولیٹکس ہے اس کو وہ ہوا دے رہا تھا. اس سے مسلمان اور ہندوؤں کے فسادات ہو رہے تھے، جھگڑے ہو رہے تھے، جسے مسلمانوں کو بھی نقصان ہو رہا تھا اور ہندوؤں کے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا. جس کے لیے پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ پارٹی بنانے کے بعد ہم پریونٹ کریں گے اس مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں کہ جو ٹینشنز ہیں اور ہاسٹیلٹی جو ہے دوسری کمیونٹیز کی طرف، کہ دوسری کمیونٹیز کے بارے میں مسلمان کیا سوچتے ہیں، اس سوچ کو بہتر کرنے کا ذریعہ تھا یہ پارٹی کہ ہم ایک یونائٹڈ انڈیا کو ریپرزینٹ کریں گے وداؤٹ اینی پریجوڈیوس اینڈ ادر آبجیکٹس آف دا لیگ. جو دوسرے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں لیگ کے، اس کے بارے میں جو تاثر دیا جائے گا اور جو تاثر لیا جائے گا دوسری کمیونٹیز کا، اس کو تاثر کو ختم کرنے میں ہم مدد کریں گے. مسلم لیگ جو تھی وہ یہ اپنا کردار ادا کرے گی کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے قائم نہ کی جائے کہ ہم جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے برٹشرز کو، یا ہم آزادی کے خلاف تھے، یا ہم نے کوئی مکہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آج کی لینگویج میں مکہ کر دیا ہے، یا ہم چاپلوسی کر رہے ہیں انگریزوں کی. اس کے بارے میں تاثرات جو تھے وہ ہٹانا تھا، ختم کرنا تھا. The Hindus criticized the first objective of Muslim League that it is created to strengthen the British rule and
The critics forget that Congress was also founded on the same political aim. ہندوز نے کہا کہ یہ جو باڈی بنائی گئی ہے یہ برٹش رول کو مضبوط بنانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ آرگومنٹ ان کا تھا، اور لیکن یہ بھول گئے تھے کہ یہ کانگریس بھی اسی بنیادوں پر بنائی گئی تھی. اے او ہیوم نے جو بنائی تھی پولیٹیکل پارٹی، وہ بھی اسی بنیاد بنائی گئی تھی. اگر آپ کو پولیٹکس کرنی ہوتی ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سپروائزنگ باڈی ہوتی ہے، جو ایجنسی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے. اور کنسلٹیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو، ان کے کنڈیشنلٹیز پر ایگری کرتے ہو، اور اس کے بعد سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، ریفارم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو ماسز کی سپورٹ ملتی ہے. جیسے جیسے آپ میں کانفیڈنس آتا ہے تو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں. تو اوریجن آف مسلم لیگ جو تھی وہ دو چیزوں پر تھا. ایک تو ہندوز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز مسلم انٹرسٹ. دا بنگال ایجوٹیشن ہیڈ ایکسپوز ہندو فیلنگس بیونڈ اینی ڈاؤٹ. جو ہندوؤں کا تاثر تھا مسلمانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے مفادات کے بارے میں، مسلمانوں کے پولیٹیکل انٹرسٹ کے بارے میں، بنگال ایجوٹیشن جس طرح سے ہوئی تھی وہ اس نے ہندوؤں کو ایکسپوز کر دیا تھا اور ان کو ظاہر کر دیا تھا کسی شک و شبہ کے بنیاد کے بغیر کہ وہ مسلمانوں کا انٹرسٹ نہیں چاہتے. دوسرا ٹاپک جو یہ مونٹی مورلی ریفارم جو تھے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ٹو کوپ وتھ مونٹی مورلی ریفارمس کیے تھے کچھ پولیٹیشنس نے، وہ ہم اگلے لیکچرس میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی مسلم لیگ کا وجود جو تھا وہ بہت زیادہ ضروری تھا. The first session of All India Muslim League was held in Karachi in 1907. It was presided by Sir Adam G. Peer Bhai. The constitution was adopted with some modifications in the draft. Sir Aga Khan was appointed as the first president of the newly born organization. یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے. تھینک یو ویری مچ.